बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड पढ़ने से पहले हमें 3 और छोटी छोटी डिफिनीशंस को समझना लाजमी है। उनमें सबसे पहली डिफिनीशन ये है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को मुनज़्ज़म तरीके से हल करने का नाम साइंटिफिक मेथड है। फिर साइंटिफिक मेथड के बाद आगे, चूँकि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है इसलिए हम बायोलॉजिकल मेथड को ज़रा डिफ़ाइन करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड को डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि ए साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो उसको नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। और तीसरी चीज़ जिसे डिफ़ाइन करना लाजमी है वो ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें 2 खुसूसियात हों। सबसे पहली खुसूसियत ये हो कि वो प्रॉब्लम पैदा हो जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो कि वो दूसरे जानदारों को एडवर्सली इफ़ेक्ट करे, दूसरे जानदारों को मुतासिर करे, तो उस प्रॉब्लम को नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रॉब्लम जो पैदा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो और उसके गलत या उसके बुरे या उसके नुकसानदेह असरात भी जानदार चीज़ों पर ही पड़ें, तो उस प्रॉब्लम को नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन 3 डिफिनीशंस के बाद आज हम अपने पहले टॉपिक पर बाकायदगी से आते हैं, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं, किन किन स्टेप से गुजर कर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे से बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि इस स्टेप का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहीं पर पैदा हो जाए तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना आसान करने के लिए या उसके बारे में स्टडी को नैरो करने के लिए या एक स्टडी को एक डायरेक्शन देने के लिए ये पहला स्टेप इस्तेमाल होता है, जिसको नाम देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इस स्टेप में होता क्या है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड। कि जो भी प्रॉब्लम पेश आया है उस प्रॉब्लम से मुताल्लिक़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को पूछने का मतलब ये होता है कि हम जनरल से आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक की तरफ आएँ और किसी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करने के लिए हमें एक डायरेक्शन मिल जाए और उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो इस पहले स्टेप में पूछे जाते हैं ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हो। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस का। तो ऑब्जर्वेशंस के स्टेप पढ़ने से पहले हम ज़रा ऑब्जर्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि ऑब्जर्वेशन कहते किसे हैं। तो ऑब्जर्वेशंस को डिफ़ाइन करते हैं एक्ट ऑफ नोटिंग द एक्टिविटीज़। कि कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को किसी भी तरीके से नोट करने के प्रोसेस को नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का। उन एक्टिविटीज़ के अंदर खुद शामिल होकर भी नोट किया जा सकता है और उन एक्टिविटीज़ के अंदर खुद एज ए पार्टिसिपेट न करके भी एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है। तो एक्टिविटीज़ को नोट करने के प्रोसेस को नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का। या दूसरी डिफिनीशन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बाय यूजिंग सम एड्स आर बाय सेंसेस।
کہ اوپر جو سوال پوچھا گیا ہے، جو کوشچن پوچھا گیا ہے، اس کوشچن کا جواب دینے کے لیے مختلف فیکٹس کو جمع کرنے کے پروسیس کو نام دیتے ہیں آبزرویشن کا۔ اس کوشچن کا ایک پاسبل آنسر تلاش کرنے کے لیے جو فیکٹس کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان فیکٹس کی کلیکشن کو نام دیتے ہیں آبزرویشن کا۔ اب یہ فیکٹس کلیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ بائی یوزنگ سم ایڈس، کہ باڈی کے باہر سے کوئی انسٹرومنٹ استعمال کر کے، مائکروسکوپ وغیرہ استعمال کر کے، یا اپنے سینس آرگنز کو استعمال کر کے فیکٹس کلیکٹ کیے جاتے ہیں یا ایکٹیویٹیز نوٹ کی جاتی ہیں، تو اس پروسیس کو نام دیتے ہیں آبزرویشن کا۔ اب آبزرویشن کون کون سے سورسز سے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود ایکٹیویٹیز نوٹ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم خود فیکٹس کی کلیکشن کریں، تیسرا یہ ہے کہ ہم پریویس ریکارڈ سے یا پریویس ریسرچ کی بنیاد پر بھی آبزرویشنز کر سکتے ہیں، کہ اپنے پریویس ایکسپیرینس پر یا بزرگوں سے پوچھ کر یا کسی پرابلم سے ریلیٹڈ پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہو تو اس کام کو سرچ کر کے بھی ہم کسی سوال کا جواب دینے کے لیے فیکٹس کی کلیکشن یا آبزرویشن کر سکتے ہیں۔ جب آبزرویشن کرتے ہیں تو آبزرویشن دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک کو نام دیتے ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن اور دوسرے کو نام دیتے ہیں کوالیٹیٹیو آبزرویشن۔ جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ آبزرویشن آف میئریبل کوانٹیٹیز، ایسی کوانٹیٹیز کی آبزرویشن کرنا جن کوانٹیٹیز کو میئر کیا جا سکے، تو اس آبزرویشن کو نام دیتے ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ اور دوسری آبزرویشن ہے کوالیٹیٹیو آبزرویشن۔ تو کوالیٹیٹیو آبزرویشن کسے کہتے ہیں؟ آبزرویشن آف ان میئریبل کوانٹیٹیز، ایسی کوانٹیٹیز کی آبزرویشن جن کی میئرمنٹ نہ ہو سکے، تو ان کوانٹیٹیز کی آبزرویشن کو نام دیتے ہیں کوالیٹیٹیو آبزرویشن۔ کوانٹیٹیو آبزرویشن کا رزلٹ ہمیشہ آئے گا نمبرز میں، کوئی فکس چیز ہمارے سامنے آئے گی، اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن کا رزلٹ ہمیشہ آئے گا ڈسکرپشن میں، کسی سٹیٹمنٹ کی فارم میں آئے گا، کوئی ایک جملہ آئے گا اور اس جملے کے اندر کوئی فکس یا ایکوریٹ رزلٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ کوانٹیٹیو آبزرویشن از مور ایکوریٹ اینڈ کوالیٹیٹیو آبزرویشن از لیس ایکوریٹ، مطلب کوانٹیٹیو آبزرویشن زیادہ ٹھیک ہوتی ہے اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن اس کے مقابلے میں کم ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ کوانٹیٹیو آبزرویشن میں ہمارے سامنے ایک فکس رزلٹ ہوتا ہے اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن میں کوئی فکس رزلٹ یا کوئی ایکوریٹ جواب ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اب کوانٹیٹیو آبزرویشن کس کی کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل لینتھ کی آبزرویشن کرنی ہو تو کوانٹیٹیو آبزرویشن، یا ٹمپریچر کی آبزرویشن کرنی ہو یا ماس کی آبزرویشن کرنی ہو تو یہ سب کوانٹیٹیو آبزرویشنز ہیں۔ اس کے علاوہ کلر کی آبزرویشن ہو یا ٹیسٹ کی آبزرویشن ہو یا اسمیل کی آبزرویشن ہو تو یہ ساری کی ساری ہیں کوالیٹیٹیو آبزرویشنز۔ یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ کوانٹیٹیز ایسی ہیں جن کی صرف اور صرف کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہو سکتی ہے، اور کچھ کوانٹیٹیز ایسی ہیں کہ ان کی کوانٹیٹیو آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر جو دیا ہوا ہے لینتھ، ٹمپریچر یا ماس۔ اب لینتھ کی آبزرویشن ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں، کہ ایک یہ کہ کسی چیز کی لینتھ 1 میٹر، 2 میٹر، 3 میٹر، 4 میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر، یا کوئی ایک فکس چیز ہم سامنے لاتے ہیں میئر کر کے، تو وہ ہوگی لینتھ کی کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ اور اس کے مقابلے میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں لینتھ کے بارے میں کہ کسی چیز کا بہت زیادہ لمبا ہونا یا کسی چیز کا تھوڑا سا لمبا ہونا، تو یہاں پر بہت زیادہ لمبا ہونا یا تھوڑا سا لمبا ہونا یہ اسی لینتھ کی کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہو جائے گی۔ تو اگر ایسے موقع ملیں آبزرویشنز میں
کہ جہاں پر کسی کوانٹٹی کی کوالیٹیٹیو آبزرویشن اور کوانٹیٹیو آبزرویشنز دونوں کرنے کا موقع ملے تو وہاں پر کوانٹیٹیو آبزرویشنز کی جائیں گی، کیونکہ کوانٹیٹیو آبزرویشن سے ایکوریٹ رزلٹ آتا ہے اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن سے ایکوریٹ رزلٹ نہیں آتا۔ اور آبزرویشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نمبر 3 ہمارے پاس ہے ہائپوتھیسس۔ تو ہائپوتھیسس کو ڈیفائن کرتے ہیں آئیڈیا میڈ بائی آبزرور آن دا بیسس آف کلیکٹڈ فیکٹس یا آبزرویشنز۔ دیکھیں پہلے سوال پوچھا، پھر آبزرویشنز کی، اب ان آبزرویشنز کی بنیاد پر اگر کوئی آبزرور اپنا ایک آئیڈیا بناتا ہے، ایک خیال بناتا ہے یا اس کوشچن کا کوئی پاسبل آنسر دیتا ہے تو اس پاسبل آنسر کو یا اس آئیڈیا کو نام دیتے ہیں ہائپوتھیسس کا۔ آبزرویشنز کی بنیاد پر پہلے سٹیپ میں پوچھے گئے سوال کے بارے میں جو فیکٹس کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان فیکٹس کے بنیاد پر کوئی آئیڈیا بنایا جائے تو اس آئیڈیا کو نام دیتے ہیں ہائپوتھیسس کا۔ اب ایک اچھے ہائپوتھیسس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہونا لازمی ہے۔ پہلی خصوصیت کہ ہائپوتھیسس ہونا چاہیے ان ایڈوکیٹڈ گیس آر پاسبل آنسر، کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے ہائپوتھیسس اس سوال کا ممکنہ جواب ہونا چاہیے۔ سوال گندم جواب چنا نہ ہو، بلکہ جس قسم کا سوال پوچھا جاتا ہے اسی سوال کا ممکنہ جواب دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور دوسری خصوصیت ہائپوتھیسس میں بی ٹرو اور فالس، کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہائپوتھیسس ٹھیک کب ہوگا اور غلط کب ہوگا، یہ آج کے ہی لیکچر میں آگے جا کر کچھ سٹیپس ہیں ان کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تیسری خصوصیت ہونی چاہیے کہ ہائپوتھیسس شوڈ بی ٹیسٹیبل، کہ ہائپوتھیسس کے اندر جو آئیڈیا بنایا جاتا ہے وہ آئیڈیا اس ترتیب کا ہو کہ اس کو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ہائپوتھیسس کی ایگزامپل ہے آل پلانٹ سیلز ہیو نیوکلس، کہ پلانٹ کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں ان سارے کے سارے سیلز کے اندر نیوکلس موجود ہے۔ ہائپوتھیسس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہمارے پاس ہے ڈیڈکشنز کا۔ تو ڈیڈکشنز کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ لاجیکل کنسیکوینسز آف ہائپوتھیسس، لاجیکل کنسیکوینسز آف ہائپوتھیسس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائپوتھیسس پیش کیا جاتا ہے اس ہائپوتھیسس کے لیے آگے ایک منطقی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اب لاجیکل کنسیکوینسز یا منطقی ترتیب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائپوتھیسس دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس ہائپوتھیسس کو صحیح کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو صحیح کنسیڈر کرنے کے بعد اس ہائپوتھیسس کے جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نکالے جاتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف ہائپوتھیسس کو نام دیتے ہیں ڈیڈکشنز کا۔ سائنٹسٹ ہائپوتھیسس کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں اور صحیح کنسیڈر کرنے کے بعد اس کے جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نکالے جاتے ہیں ان ریزلٹس کو نام دیتے ہیں ڈیڈکشن کا۔ اب ڈیڈکشن جہاں بھی ہوگا اس کے دو پارٹس ہوں گے۔ ڈیڈکشن کا پہلا پارٹ شروع ہوگا ہمیشہ ایف سے اور دوسرا پارٹ شروع ہوگا دین سے۔ ایف کے بعد ہمیشہ ہائپوتھیسس والا سٹیٹمنٹ دوبارہ لکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہائپوتھیسس ہے آل پلانٹ سیلز ہیو نیوکلس، تو اگر اس کے لیے ڈیڈکشن بنائے تو ایف کے بعد کیا لکھیں گے؟ ایف آل پلانٹ سیلز ہیو نیوکلس۔ ایف کے بعد ہمیشہ لکھا جاتا ہے ہائپوتھیسس اور دین کے بعد ہمیشہ لکھا جاتا ہے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ، ایکسپیکٹڈ ریزلٹ، کہ if all plant cells have nucleus then پھر ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ then a nucleus must be observed in all cells of plants under microscope، کہ پھر مائکروسکوپ کے اندر پلانٹس کے تمام سیلز کے اندر یا سارے پلانٹس کے سیلز کے اندر
ایک نیوکلس کو آبزرو ہونا چاہیے، ایک نیوکلس نظر آنی چاہیے، پھر اس ڈیڈکشن کو بنیاد بنا کر آگے مزید کام کیا جاتا ہے، اور وہ کام آگے آتا ہے نیکسٹ ہمارے اسٹیپ نمبر 5 میں، اور اسٹیپ نمبر 5 ہے ایکسپیریمنٹ۔ اب ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ویریفیکیشن آف ہائپوتھیسس بائی ٹیسٹنگ ڈیڈکشنز، ہائپوتھیسس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور کیسے کی جاتی ہے؟ ڈیڈکشنز یعنی جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بنائے تھے، ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کو چیک کر کے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کی بنیاد پر ہائپوتھیسس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ دیکھیں ایکسپیریمنٹ میں ہمیشہ بنائے جاتے ہیں 2 گروپس، ان میں ایک کو نام دیتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرے کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ۔ ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ یہ 2 گروپس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو 2 گروپس اس لیے بنائے جاتے ہیں، دیکھیں ہمیشہ جب ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ایکسپیریمنٹ کے اندر کسی آرگینزم یا کسی سیل یا کسی بھی چیز کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر کی کسی ایک کنڈیشن کو لے کر اس پر کام کیا جاتا ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ یہ 2 گروپس بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں گروپس کو بالکل سیم کنڈیشنز دی جاتی ہیں، صرف اس کنڈیشن کو چھوڑ کر کہ جس کو اسٹڈی کرنا ہمارا مقصود ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی یہ دیکھے کہ فوٹو سنتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ لازمی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک جیسے پلانٹس کے 2 گروپس بنائے جائیں گے، ایک گروپ کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہیں گے اور دوسرے گروپ کو نام دیں گے کنٹرول گروپ۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارا مقصد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی نیسیسٹی کو دیکھنا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ فوٹو سنتھیسس کے لیے جتنی بھی کنڈیشنز لازمی ہیں وہ ان دونوں گروپس کو پرووائڈ کی جائیں گی، صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹرول گروپ کو دیا جائے گا اور ایکسپیریمنٹل گروپ کو نہیں دیا جائے گا، جس سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلے گا کہ فوٹو سنتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ لازمی ہے یا فوٹو سنتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ لازمی نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جائے تو ایکسپیریمنٹ کے 2 قسم کے ریزلٹس آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہائپوتھیسس میں ہم نے کہا تھا مے بی ٹرو اور فالس، اگر ایکسپیریمنٹ میں ہائپوتھیسس کے لیے جو ڈیڈکشن بنایا گیا تھا وہ ڈیڈکشن ٹھیک پروف ہو جائے تو ہائپوتھیسس بھی ٹھیک ہوگا، اگر ڈیڈکشن ٹھیک پروف نہ ہو تو ہائپوتھیسس بھی غلط ہوگا۔ ان کیس اگر ہائپوتھیسس فالس نکلے تو اس کیس میں وہ ہائپوتھیسس ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ یہ بایولوجیکل میتھڈ شروع کیا جاتا ہے آبزرویشن کے اسٹیپ سے۔ اگر ہائپوتھیسس ٹرو نکلے تو اس ہائپوتھیسس کو کیا جاتا ہے ایکسیپٹ، لیکن ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ جب ایک ہائپوتھیسس ایک دفعہ ٹرو ثابت ہو جائے تو پھر اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پر سائنٹسٹ اسی قسم کے اور بھی بہت زیادہ ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور پھر ان تمام ہائپوتھیسس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے ہائپوتھیسس ٹھیک آ جائیں تو پھر سائنٹسٹ ان تمام ہائپوتھیسس کے اندر سے جو ڈیٹا نکلتا ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی کنکلوژن نکالتے ہیں۔ دیکھیں ہائپوتھیسس ٹرو ثابت ہوا، ایکسیپٹ ہوا، پھر اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پر اور ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں، ان ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر کے اگر سارے کے سارے ٹرو ثابت ہو جائیں تو ان ہائپوتھیسس تمام ہائپوتھیسس کی بنیاد پر جو ڈیٹا ملتا ہے اس ڈیٹا کو جمع کر کے اس سے بنایا جاتا ہے کنکلوژن۔ پھر اس کنکلوژن کو پبلش کیا جاتا ہے سائنٹیفک جرنلز میں، مطلب سائنٹیفک رسالوں میں، سائنٹیفک ایسی چیزیں جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو یا کتابوں کے اندر اس کو پبلش کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو کنکلوژنز نکلتی ہیں ان کنکلوژنز کو نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر سائنٹیفک سیمینارز میں پیش کیا جاتا ہے۔
اب پبلش کرنے کا یا پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ان ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کا اور ان کو ویریفائی کرنے کا موقع ملے۔ اگر دوسرے لوگ بھی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں، ہائپوتھیسس ویریفائی ہو جائے، بار بار اس کا رزلٹ ٹھیک آئے، تو پھر وہ ہائپوتھیسس جو اوریجنل ہائپوتھیسس ہوتی ہے وہ ایک تھیوری کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر اس تھیوری کے اوپر جب مزید ریسرچز کی جاتی ہے، مزید کام کیا جاتا ہے، اور جب مزید کام کر کے کئی سالوں تک، تقریباً 100 ایئرز یا ایبو، اتنے سالوں تک جب کسی تھیوری پر کام کر کے وہ مسلسل ٹھیک پروف ہوتی جائے، تو پھر اس سے بنتا ہے سائنٹیفک لا یا سائنٹیفک پرنسپل، اور پھر اس سائنٹیفک لا یا سائنٹیفک پرنسپل کی بنیاد پر آگے مستقبل میں آنے والے پرابلمز کو اسی لا یا اسی پرنسپل کی بنیاد پر سالو کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر اسٹیپس آف بایولوجیکل میتھڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایگزامپل نمبر 1 وٹ از کاز آف ملیریا کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔